बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। मौजूदा PDM-2 हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और चोरी के मैंडेट से बनने वाली हुकूमत कठपुतली हुकूमत से भी नीचे आ गई। पैगाम दिया गया है कि आप सिर्फ चोरी के मैंडेट से आए, अख्तियारात ना मांगे, चुप करके प्रोटोकॉल अंजाए करें। मौजूदा हुकूमत सख्त परेशान। कहा जा रहा है कि एक सीनियर सहाफ़ी राना शहबाज जो क्रेडिबल है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, उन्होंने कहा कि CPAC का काम भी रुक सकता है, रोक दिया गया है। मौजूदा हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म कराने और मुबैना करप्शन लेने तक महदूद रह गई। एक अखबार में ये दावा भी किया गया है कि मौजूदा मुस्लिम लीग नून से मशावरत ही नहीं की गई और उन्हें सिर्फ नाम थमा दिए गए कि ये लोगों को सेनेटर मुंतखब करना है। इनसे ज़्यादा बाख्तियार हुकूमत तो शायद निगरान हुकूमत थी, काकड़, जो बिल्कुल ही काकड़ थे, जिन्होंने मुल्क का कड़ाका ही निकाल दिया। अनवारुल हक काकड़, जिन्होंने मुल्क का कड़ाका ही निकाल दिया। शहबाज शरीफ तारीख के कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म साबित होने जा रहे हैं, जबकि सदर एक नुमाइशी ओहदा होकर रह गया है। पाकिस्तान के बड़े अखबार ने एक खबर दी है कि सेनेट के इलेक्शन में मौजूदा हुक्मरानों की मर्ज़ी के सेनेटर बनाने की बजाय उन्हें तलब किया गया और कहा गया कि ये सेनेटर आपने कामयाब करने हैं, ये MNA इनको वोट देंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ये वैसे ही हो सकता है जैसे आपकी हुकूमत बनी थी। आप 8 फरवरी को इलेक्शन हार गए थे, PTI जीत चुकी थी, आपका अवाम ने वोट नहीं दिया, आपको फॉर्म 45 को गड़बड़ करके 47 में जिताया गया। तो अच्छे बच्चे ज़्यादा सवाल नहीं करते, वरना ये हलके खुल सकते हैं। नहायत हैरत वाली बात है कि इससे पहले नवाज शरीफ जमहूरियत के दावे करते थे, कहते थे अवाम की हुकूमत के फैसले अवाम करेंगे, मैं डिक्टेशन नहीं लेता। 4 साल तक वज़ारत उज़्मा की शेरवानी पहन कर लंदन बैठने वाले शहबाज शरीफ, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो ख़ुद भी वज़ीर आज़म ना बन सके और उनका हल्का 130, जिसके मद्दे मुकाबल यास्मीन राशिद हैं, वो भी डाउटफुल है और वो मंसूरे में हार गए। अब इलेक्शन से पहले जब 8 फरवरी को इलेक्शन होने थे तो मुस्लिम लीग नून 1.5 माह उम्मीदवारों के इंटरव्यू करते रही। बड़े बड़े हॉल में बड़े बड़े लोग बैठे थे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। जब इलेक्शन का 8 फरवरी की रात 5 बजे रिज़ल्ट ख़त्म हुआ तो फिर खबरें आई कि ये वाहिद पाकिस्तान की तारीख का इलेक्शन है कि लोग इलेक्शन में 5 करोड़ 10 करोड़ दे के टिकट लगाते हैं, टिकट लेते हैं, पैसे देकर दफ्तर खोलते हैं, इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं। इस इलेक्शन के बारे में मुबैना खबरें आम ज़बान ज़दे आम हैं कि इलेक्शन के बाद फॉर्म 47 में जीतने के लिए करोड़ों रुपये लगाए गए। क्या मिठाई इतनी महंगी हो गई है? समझ नहीं आई मुझे कि इलेक्शन का 5 बजे पोलिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद तो जो बैलेट पेपर में, बैलेट बॉक्स में पेपर चले गए, उसकी काउंटिंग होनी थी, किसको वोट पड़ा किसको नहीं पड़ा। उसमें इत्तफाकन जब बैलेट बॉक्स खुले उनकी सील तोड़ी गई। हर तरफ से इमरान खान के हिमायत याफ्ता आ गए। शेर ऐसे था कि जैसे वो डब्बे में घुस ही नहीं सका, किसी ने सिर पे मोहर ही नहीं लगाई। कहा छड़, शेर ते गिद्दड़ तो पैड़ा है। इसीलिए बाद हार के 70% जीतने वाले अगले दिन हारे, जीत गए। इसलिए अब एक अहम अखबार ने खबर दी है कि सेनेटरों के लिए मुस्लिम लीग नून को हुक्म मिला है। ये कठपुतली हुकूमत की निशानी है। जब आप चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार में आएंगे, आवाम की ताईद आपके साथ ना होगी, आवाम का वोट बैंक आपके साथ ना होगा, तो हुकूमत दिलाने वाले और आवाम दोनों में आपकी साख ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो। ना मुआशरा आपको इज़्ज़त देगा,
اور نہ ہی ادارے آپ کی مانیں گے، کیونکہ اداروں کو پتہ ہے یہ تو خود کسی بھی وقت اگر ڈبے کھلے تو ان کی اوقات کھل گئی تو اقتدار چلے گا تو جال سازی میں اندر ہوں گے تو پھر سیدھا لندن بھاگ جائیں گے۔ حیرت والی بات ہے ناظرین، یہ ایک نیشنل اخبار نے خبر دی ہے، اور دوسری طرف شہباز رانا نہایت ایک انویسٹیگیٹو جرنل میں اکانومی پہ ان کی بڑی ایکسپرٹ ہے، انہوں نے کہا کہ فی الحال شاید کہا گیا ہے کہ سی پیک بھول جاؤ۔ اسی سی پیک کا کریڈٹ نواز شریف صاحب لیتے تھے، آصف علی زرداری لیتے تھے، لیکن کتنے بے اختیار ہیں یہ۔ اگر عوام نے ووٹ نہیں دیا تو اختیار بھی نہیں، حکومت تو مل گئی۔ نام کے ساتھ یقیناً وزیر اعظم شہباز شریف ہی لگتا ہے، صدر آصف علی زرداری صاحب ہی لگتے ہیں، وزراء کے محکمے بھی چینج کر دیے جاتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وزیر اعظم کی مرضی کی بجائے پرچی کہیں اور سے آتی ہے، جیسے فارم 47 کہیں اور سے آیا تھا، 45 کچھ اور کہتا تھا، ایسے مسلم لیگ نون اتنی بااختیار ہے کہ ڈاکٹر مقدس مصدق ملک صاحب کا بھی وزارت تبدیل کر دی گئی ہے، اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے، انہیں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وزارت خزانہ سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں، ادھر دیکھنا بھی نہیں، وزارت خارجہ بھی ڈمی ہے اور وزارت داخلہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ لہذا جب نون لیگ کے ایک سینئر آدمی نے اپنا نام نہ لینے پر بتایا اس حکومت لینے سے بہتر، اس بے اختیار حکومت لینے سے بہتر تھا ہم فارم 45 کے مطابق شکست ہی قبول کر لیتے، کم سے کم عزت کے ساتھ اپنے حلقے میں تو نکلتے۔ اب ہم جیت کر بھی خار سے بدتر ہیں، ہمیں بار بار تانا دیا جا رہا، تمہیں تو عوام نے ووٹ نہیں دیا، ہم نے تمہیں ایم این اے بنایا ہے، تو تم تو اپنے ووٹوں پہ کونسلر نہیں بن سکتے۔ تو اس پر مسلم لیگ نون میں سخت مایوسی، اور بڑے بڑے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے، آصف علی زرداری نے اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے جمہوریت کو ہی کٹ پتلی بنا دیا ہے، جمہوریت چھین لی ہے، اور اب چند طاقتوروں کے حالات میں اقتدار ہے جن کے مرہون منت یہ ہے، اب یہ صرف جہاز میں ان کی آنی جانیاں ہیں، پبلک پیسوں پہ میڈیا پر اربوں روپے اشتہارات رہے، ابے کی تصویر لگائیں، اور اختیارات نہیں مانگنے، اختیارات مارے تو بہت چتر پڑیں گے، پھر انکوائریاں کھول دے گی ایف آئی اے، کیونکہ اس کی تعیناتی بھی کہا کسی اور نے کی ہے، وہ بھی ان کے خلاف کیس کھیل دیں گے۔ پولیس تو ان کے خلاف سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہے، جس فوج طریقے سے انہوں نے دھاندلی کرائی ہے۔ لہذا اب موجودہ پی ڈی ایم 2 یعنی کہ موجودہ حکمران اختیارات بھول جائے، اور سی پیک بھی ختم ہو گیا۔ دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے ہم نے سب سے پہلے پی آئی اے نجکاری کرنی ہے، وزیر خزانہ کا کہنا ہے ہم اونے پونے بیچ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کھسیانی بلی کھمبا نوچے پہلے دن سے یہ سٹینڈ لے رہی تھی، ہم نے نجکاری نہیں ہونے دینی، پی آئی اے ہماری لاشوں سے گزر کے جائے گا، ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ اور 18ویں ترمیم میں بھی کچھ رد و بدل کی خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، تاہم حتمی بات اس میں کچھ دنوں بعد کی جائے گی۔ دوسری طرف ناظرین حیرت والی بات ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں نے دی، پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیے، نون لیگ نے بھی دیے، پی ٹی آئی نے بھی دیے، اور سب نے دیے، لیکن اب تاریخ میں شاید فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی مسلم لیگ نون کچھ سوچ رہی تھی، لیکن سائن کرنے پڑ گئے، جیسے 45 پہ ہارے 47 پہ سائن کسی اور نے کرائے، اسی طرح مدت پاک فضائیہ کے سربراہ کی 1 سال کی مدت میں توسیع کر دی گئی۔ دوسری طرف ناظرین حالات خراب ہو گئے ہیں۔ علی یمین گنڈا پور عمران خان سے ملاقات بانی طریقے حساب سے ملنے کے بعد فارم میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 22 ماہ کے پی کے میں
انسانی حقوق کی جس نے بھی پامالی کی، انسانی حقوق کی فنڈامنٹل رائٹ کیا، جنہوں نے جھوٹے مقدمے دیے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے عورتوں مردوں کو گرفتار، نہ صرف گرفتار کیا بلکہ تشدد کیا، اغوا کیا، مارا گیا، ان سب کے مطابق انہی کے ادارے آئین اور قانون کے مطابق ناانصافیاں کرنے والے افسروں کے خلاف انکوائریاں کی جائیں گی، جنہوں نے اچھا کام کیا انہیں شاباش دی جائے گی، اور جنہوں نے ظلم کیے، زیادتی کی، جھوٹے مقدمات درج کیے، خواتین مردوں پر تشدد کیا، دفعہ 44 کو غلط نافذ کیا، 3 MPO کے تحت غلط لوگوں کو پکڑے، انہیں آئین اور قانون کے مطابق سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کہیں جگہ کسی نے اختیارات سے تجاوز کر کے پی ٹی آئی یا کسی عام شہری کے بھی حقوق سلب کیے، ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اب بعض کے پی کے میں افسر پاؤں پکڑے ہیں، ہم سے تو زبردستی کروایا گیا، ہم تو کہہ رہے تھے یہ غلط کام ہے، لیکن پنجاب میں یہ ظلم و ستم ویسے ہی جاری ہے۔ علی امین گنڈا پور نے واضح کر دیا ہے کہ جن افسروں نے کے پی کے میں اختیارات سے تجاوز کیا، کسی بھی سیاسی ورکر یا عام شہری کے ساتھ ناانصافی کرنے والے افسران کو انکوائریوں میں پہلے انکوائریاں کرائی جائیں گی، ثبوت اکٹھے کیے جائیں گے، پھر اس کے مطابق ڈسپلنری کارروائی کی جائے گی، جس پر نون لیگ کے اعلیٰ کار بننے والے افسران اب کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کے پی کے سے، کیونکہ وفاق کی حکومت ان کی ہے، ٹرانسفر کر دیا جائے۔ لیکن علی امین پور کہتے ہیں ہم نے انتقام نہیں لینا، ہمارے لیے نون لیگ کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، مولانا فضل الرحمان اے پی کی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی۔ ہم سے بجلی سستی لیتے ہیں، ہمیں بھیک میں پیسے نہیں دینے، انہیں وفاق کو کے پی کے کا حق دینا ہوگا۔ اب کے پی کے میں تو لگتا ہے نون لیگ کی بینڈ بج گئی۔ اب بتائیں پی آئی اے بھی نجکاری ہو رہی ہے، جس کا شروع سے سٹینڈ تھا، پلے نہیں تیلا کر دی میلا، جب ووٹ نہیں لو گے، جال سازی سے آؤ گے، پھر تو مارے ہی جاؤ گے نا۔ بعض وزراء کی الاٹمنٹ کا وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا تھا۔ پنجاب میں ابھی بھی ظلم و ستم جاری ہے۔ ایک سینئر صحافی امیر عباس، جن کا ایک طویل کیریئر ہے، جن کے بارے میں حق گوئی کہی جاتی ہے کہ وہ کھل کے بات کرتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، حقائق عوام کے سامنے لاتے ہیں، امیر عباس، ان کے خلاف ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ایف آئی اے سے پکڑوا دیں گے، زہریلا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے امیر عباس کے ساتھ۔ اگر کہیں زیادتی کی گئی تو یاد رکھ رہے ہیں صحافی اب ایک ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کے لیے بری خبر ہے ظالموں، کم سے کم 100 سے زیادہ صحافیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں ہم لوگ، ہزاروں صحافیوں کو ایک ٹیبل پہ لا رہے ہیں کہ آزادی صحافت پر قدغن لگانے والوں کے لیے صحافی اپنا پرامن احتجاج اور عدالتی اختیار استعمال کریں گے۔ اگر امیر عباس کو کسی سرکاری ادارے نے تنگ کرنے کی کوشش کی تو صحافی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ مان لیا کہ آپ لوگوں کو نوکریوں سے نکلوا سکتے ہو، آفر کروا سکتے ہو، اغوا کر سکتے ہو، مار سکتے ہو، عمران ریاض زندہ مثال ہے، ارشد شریف زندہ مثال ہے، لیکن یاد رکھ لو جھوٹے کا منہ کالا ہوگا، سچ کا بول بالا ہوگا۔ ایف آئی اے اور نیب اور پولیس سے ڈرانا بند کر دو۔ پنجاب میں مانگے تانگے کی حکومت تو کر رہے ہو۔ دوسری بات، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں اور ایک ہارڈ ٹاک بھی ہو چکی ہے۔ پنجاب میں کچھ لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی روش کی گئی ہے۔ پی ڈی آئی میں جو گھس بیٹھی ہے گھسے تھے، جو اصل کسی اور کے بندے ہیں اور پی ٹی آئی میں آئے، عمران خان کو ان کے بارے میں تفصیلات دے دی گئی ہے، اور چند دنوں میں عمران خان نے اپنی پارٹی کے اگر کہیں کوئی میر صادق میر جعفر کے خلاف ایویڈنس آیا، بے شک وہ حماد اظہر ہی کیوں نہ ہو، بے شک وہ چھوٹو اون چودھری کیوں نہ ہو، انہیں ڈسپلنری ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عمران خان نے اس سلسلے میں حتمی فیصلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور تمام ایم پی ایم این اے جو منتخب ہو چکے ہیں اور جو امیدوار تھے، انہوں نے کہا
آپ جمہوری جدوجہد جاری رکھیں۔ کسی جبر ظلم کے سامنے نہ ان کا لیڈر بانی طریقہ انصاف جھکا ہے، نہ عوام جھکنے دے گی۔ یہ حکومت اپنے وزن سے خود گرنے والی ہے، کیونکہ یہ اتنی بے اختیار حکومت ہے۔ جبکہ ناظرین، ایک حکومت کے میں شہباز شریف صاحب سے، چیف جسٹس سے اور تمام اداروں کے سربراہوں سے مطالبہ کرتا ہوں، خدا کے لیے قومی اعزازات ایسے وحشی افسران کو نہ دیں جنہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کی بجائے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اختیارات سے تجاوز کیا، آئین توڑا، قانون توڑا، تشدد کیا، ظلم کیا، زیادتی کی۔ ملکی اعزازات تمغہ جرت ہو، تمغہ امتیاز ہو، یہ اچھے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، جو لوگ پاکستان کی عوام اور پاک فوج جو شہید ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے جان قربان کرواتے ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ڈال سکتا۔ پاکستان کا فوج ہے، فوج پاکستان کی، میرا بھائی، میرے 10 رشتہ دار فوج میں، آپ کے ہوں گے۔ فوج کو عوام سے علیحدہ کرنے کی جرت کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ جس کرنل نے، جس کپتان نے، جس جوانوں نے شہادت دی، انہیں ہر ہاتھوں سے سلام۔ جو سرحدوں پہ کام کر رہے ہیں ان کو سلام۔ ہاں، جہاں کہیں سیاست میں انٹرفیئر ہو رہی ہے، ہماری انہی اداروں کے سربراہوں سے، چاہے پولیس ہو چاہے بیوروکریسی ہو، گزارش ہے انہیں روکا جائے۔ انہیں اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ادارے جوڈیشلی ہو، بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ، سب کا احترام کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، اس وقت تک امن اور ترقی نہیں ہو سکتی جب تک انصاف نہ ہو۔ اس کے لیے سرکاری اداروں کو نیوٹرل ہونا ہوگا۔ نجکاری کریں لیکن ڈاکہ نہ ماریں پاکستانی خزانے پہ۔ اب عوام پاکستان کی ایسے ہی حفاظت کرے گی جیسے ہر شخص اپنی ذات، جان، مال، گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں۔ لگتا ہے کہ چوری کے مینڈیٹ سے بننے والی حکومت کے وقت پورا شروع ہو چکا ہے۔ کہ کب ہوگا پورا، یہ غیب کا علم صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ لہذا کوشش کرو کسی کا حق تلفی نہ کی جائے۔ پاکستان زندہ باد۔